अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नॉवल का 7th पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को प्रीवियस पार्ट्स अच्छे लगे होंगे और नॉवल आपको अच्छा लगा होगा। नॉवल वैसे बहुत ही ज़बरदस्त है। किडनैपिंग बेस्ड, रूड प्लस केयरिंग हीरो, हवेली बेस्ड, कज़न मैरिज और बहुत ही प्यारी लव स्टोरी भी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। और जो नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो प्लीज़ पहले वो पुराने इसके पार्ट सुन लें ताकि उनको स्टोरी समझ आए। स्टोरी तो बहुत गज़ब है। आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बिना आगे का नॉवल स्टार्ट करते हैं। वापसी का सारा रास्ता उसका वजूद साकत था। यूँ लगता था गोया उसका सांस अब तक रुका हुआ हो। चेहरा हद दर्जा सफ़ेद पड़ रहा था और माथे पर परेशानी की बहुत सी लकीरें फैली हुई मालूम हो रही थी। अब तक सारे काम उसके तय करदा थे। ज़रा ज़मीन का मसला, हाशिम की हसन शाह से दोस्ती, हाशिम और हुसैन का अंजाम उसने सब तय कर रखा था। सब कुछ तयशुदा था, मगर फिर उससे गलती कहाँ हुई, कहाँ चूका वो जो हाशिम उसके हलक तक पहुँच गया और उसे इस बात की खबर तक ना हुई। उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वो तो किसी भी हद तक जा सकता था, हर हद पार कर सकता था। उसने अहद किया था कि इस जंग में किसी भी अपने को कभी हिस्सेदार नहीं बनाएगा, किसी को भी उसका इस सब में नहीं घसीटेगा। वो किसी को इसकी वजह से तकलीफ़ नहीं होगी। मगर वो गलत था, सब गलत हो रहा था, सब बिगड़ रहा था। अमल या खुदा अमल, उसका वजूद एक बार फिर ज़लज़लों की जद में आ रहा था। स्टीयरिंग थामे हाथों की सख्ती और खौफ से सुकड़ती सांसें, उसकी हालत गैर होने लगी थी। वो क्या करेगा अब? अमल को कभी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से तो कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी सुकून से नहीं मर सकेगा, कभी अपने आँखें इस दुनिया से आसानी के साथ बंद नहीं कर सकेगा। लोग जीने का सोच करते थे, मगर उसकी हर सोच, हर ख्याल और हर तख्लील में अगर कोई शय मुश्तरका थी तो वो उसकी मौत थी। उसकी हर सोच मौत से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाया करती थी। वो मरेगा, उसे मरना होगा, यही उसका अंजाम है, यही उसका इख्तिताम होगा। अगर वांग सू तन्हा रह गया था तो मिलेगी अमल उसे भी नहीं। वो जल्द या देर किसी तारीख कब्र का हिस्सा होगा, लेकिन उससे पहले उसे अमल की ज़िंदगी को मामूल पर लाना होगा। उसकी ज़िंदगी उसकी वजह से तकलीफ़देह बनी है, उसकी वजह से वो उस सारे मुसीबत का हिस्सा बनी है। कैसे वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है? उसने ज़ोर से हाथ स्टीयरिंग पर मारा था। परेशानी से अब गुस्से में बदल रही थी। फ्रस्ट्रेशन का लावा अब अंदर बहुत तेज़ी के साथ उबलने लगा था। उसका दुश्मन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी से वाकिफ़ था। उसकी कमज़ोरी, हाँ वो उसकी कमज़ोरी थी। उसे अगर किसी ने अब तक इंसान रखा हुआ था तो वो अमल ही थी। नहीं तो हाँ, वो भी कब का जानवर बन जाता, वो भी हाशिम बन जाता, क्योंकि वो दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख थे। वली और हाशिम एक ही किताब के दो सफ़े थे। अगर वो जानवर था तो सिर्फ़ इसी के लिए, क्योंकि उसे कोई मिला ही नहीं जो उसके अंदर के इंसान को इंसान रख सकता। मगर उसके पास अमल थी, वो जो पाकीज़ा सुबह की मांद रोशन सी थी, बहती हुई आजिज़ी नरमी से उसके वजूद को तमानियत बख्शती थी, उसके अंदर जमी बर्फ़ को पिघला दिया करती थी। हाँ वो वही तो थी, इसके अलावा वो और हो भी कौन सकता था भला? और उसने उसकी ज़िंदगी को मुश्किलात में फंसा दिया था, उसको भड़कती आग के दहाने पर लाकर खड़ा किया था। हाशिम की दुश्मनी से तो बड़े बड़े जालिम लोग भी पनाह तलब किया करते थे। अगर जो उसने अमल को कोई नुकसान पहुँचाया तो उसकी कनपट्टियाँ उबल पड़ी थीं, दांत सख्ती से जम गए थे और सांस बहुत तेज़ हो गया था। गाड़ी की रफ्तार हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। वो कभी उसको कोई नुकसान नहीं होने देगा। वो कभी उस तक कुछ भी नहीं आने देगा। वो सब तबाह कर देगा, तहस नहस कर देगा अगर उसकी अमल को किसी ने छुआ भी तो। सारे रास्ते उसके अंदर एक शदीद जंग छिड़ी रही थी। तेज़ी से दौड़ती गाड़ी रात की स्याही में अब डेरे की जानिब सफ़र कर रही थी। डेरे के बाहर पहुंचकर उसने तेज़ कदमों से रोश को अबूर किया और फिर अंदर की जानिब भागता गया था। उसे अभी कुछ काम करने थे। अंदर पहुंच उसने जल्दी कुछ नंबर्स डायल किए और तेज़ी के साथ हिदायत देने लगा था। उसके पेशानी पर चमकता पसीना इस सारे अरसे में कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। चंद एक हिदायत देने के बाद उसने बहुत से फोल्डर्स उठाकर सामने टेबल पर रखे थे। इसी पहर उसका मोबाइल बजा तो वो एकदम चौंका था। स्क्रीन पर ज़मान का नाम जगमगा रहा था। आज वलीमा था और वो यकीनन उसको बुला रहे होंगे, मगर उसने फ़ोन ऑफ़ करके एक तरफ डाल दिया था। अभी वो किसी को भी कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। अभी उसे कुछ काम निपटाने थे, कुछ चलते चक्करों को उल्टा घुमाना था। हाँ, अभी उसे बहुत कुछ करना था। रात की स्याही में डूबा डेरा अजीब सी वहशत का शिकार लगता था।
अमल ने अपने सियाह रेशमी बालों को कान के पीछे उड़ेसा और फिर बे इख्तियार ही बीजान की आवाज़ पर पलटी थी। वो इस वक्त सब्ज़ाज़ार पर किए गए वलीमे के इंतज़ामात को देख रही थी। मेहमानों की आमद व रफ़त शुरू हो चुकी थी और दरवाज़े में इस्तादा मुलाज़मीन मेहमानों की ज़ियाफ़त का सामान कर रहे थे। अमल, तुम्हें सामिया बुला रही थी अंदर? जी बीजान, बस जा रही हूँ मैं। वैसे भाभियाँ तैयार हो गई? जाते जाते उसने रुककर पूछा तो बीजान ने इस बात में सर हिलाया और किसी खातून से मुस्कुराकर गले मिलने लगी थी। उसने गहरा सांस लिया और अंदर की जानिब बढ़ गई थी। आज उसने मुकम्मल ऑफ वाइट रंग का लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। टखनों से ज़रा ऊंची कमीज़ के दामन पर बारीक मोतियों का काम चमक रहा था। बाकी का काम उसकी गर्दन तक बंधे गले पर जगमगा रहा था। नीचे चूड़ीदार सिया सादा पजामा था और आस्तीनें हथेलियों तक चूड़ियों की सूरत तक आती थीं। दुपट्टा एक जानिब कंधे पर डला हुआ था और सिया रेशमी से बाल कमर पर झूल रहे थे। जब कभी वो किसी लट को कान के पीछे उड़ेसी तो उसके कानों में लटके भारी सी आवेज़ें हलकोरे लेते नजर आते थे। भाभी के कमरे के जानिब बढ़ते हुए उसने एक पल को रुक कर खुद को जीनों के पास के उस पार लगे बड़े से आईने में देखा था। सिया बालों के हाले में कैद उसका चेहरा धमक रहा था। शहद रंग आंखों की पलकें बहुत खूबसूरती से साथ मुड़ी हुई थी और वो चेहरा तो मोम का बना हुआ लगता था। हाँ, मगर इस सब के बावजूद भी वो खुश नहीं थी। अजीब सी उदासी थी। उसने उसका हिसार कर रखा था। वो यूं ही चंद लम्हे खुद को शीशे में देखती रह गई। कहाँ है वो? आया क्यों नहीं अब तक? क्यों हमेशा ऐसा करता है वो? इतने बुरे इंसान से मोहब्बत क्यों की है तुमने अमल? जैसे तुम्हारी ज़रा सी भी परवाह नहीं। तुमने उसके लिए ख़ुद को क्या बना लिया है? उसने आंसू से चमकती आंखों को उदासी से सामने नज़र आते अक्स में देखा था। ये उदासी, ये बेवजह का बोझ, ये कशाफत, ये सब क्या है? मैं तो एक बहुत ही खुश व खुर्रम सी लड़की थी, हर लम्हा को खुश होकर गुजारने वाली। फिर अब ये मुझे क्या होता जा रहा है? क्यों उसकी गैर मौजूदगी में दिल तड़पने लगा है? क्यों वो नज़रों से ओझल हो तो सांस तक लेने में दुश्वारी होने लगती है? उसकी उदासी सवा होने लगी थी। कुछ था जो उसे बेपनाह गम ज़दा कर रहा था। उसे ख़ुद भी नहीं पता था। बहुत बुरे हो तुम वली अहमद, बहुत बुरे। अमल ज़मान को तुम बिल्कुल नहीं पसंद। आईने में ख़ुद को देखते उसने वली को मुखातिब किया था और फिर उसके ऐसी बात पर उसका क्या जवाब होता है? उसने पल भर को रुक कर सोचा था। मुस्कुराकर सर झटका। दर्द की एक टीस सी उठी थी दिल में और उसे याद आया कि गहरा सांस लेकर उसने कदम भाभी के कमरे की जानिब फेरे थे। अंदर ब्यूटिशियन दोनों को तैयार कर रही थी। आमिना और शाजिया का जोड़ा एक ही तर्ज का था, अलबत्ता दोनों के रंगों में फ़र्क था। उसने सलाम किया और फिर पास चली आई थी। तैयारी हो गई मुकम्मल? आईने के सामने लगे हुए कुर्सी पर वो दोनों बैठी थीं और ब्यूटिशियंस पीछे खड़ी बस उनके सिंगार को आज आखिरी टच दे रही थी। जी तैयार हो चुकी हैं तकरीबन। आप वो चादर ले आए जो इन्हें पहनानी है ताकि हम दुपट्टे के साथ इसे भी टिका दें। उसने इस बात में सर हिलाकर रुख फेरा और फिर कमरे से बाहर चली आई। बीजान के कमरे के जानिब कदम बढ़ाए। वहाँ सामने सोफ़े पर ही दोनों चादरें थैली में पैक हुए पड़ी हुई थीं। उसने जो कर दोनों को उठाया था और फिर दरवाज़ा बंद करती हुई बाहर निकल आई। सामिया कांता के साथ जीनों के पास तैयार सी खड़ी हुई थी। उसने एक पल को रुक कर उन दोनों को देखा था। कांता, सामिया प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे दोनों भाभीयों को लेकर लॉन के स्टेज तक जाना है। एक तो उनके ड्रेसेस का इतना भारी काम, ऊपर से फिर वो दो हैं, अकेले नहीं कर पाऊँगी मैं। सामिया और कांता ने मुस्कुराकर उसका साथ कदम बढ़ाए तो फिर वो दोनों दुल्हनों को लेकर गेंदे के फूलों से सजे हुए स्टेज तक लेकर आई थी। लड़की वाले भी आ गए थे और अब सब्ज़ाज़ार खासा भरा भरा सा लग रहा था। ख़ानदान वाले अब स्टेज पर गर्दन अकड़ाए हुए बैठे लड़कियों की रस्म कर रहे थे। कुछ ही देर बाद बख्तियार और निसार को लाकर बिठाया गया तो स्टेज पर गोया चांदनी ही उतर आई थी। सब दूर से बहुत मुकम्मल, बहुत खूबसूरत लग रहा था। दूर खड़ी अमल ने एक पल को फिर से अपनी नज़रें स्टेज से हटाकर गेट की जानिब फेरी, मगर वो आता तो नज़र आता ना, वो तो कहीं था ही नहीं। कुछ ही देर में उसने अर्जुमंद और नाजिया स्टेज पर चढ़ती नज़र आई थी। जब से वली ने नाजिया की तबीयत साफ़ की थी तब से नाजिया ने दोबारा रुख इस हवेली की जानिब करने की हिम्मत ही नहीं की थी। और नफीस, वो तो उसे उस दिन के बाद से दिखाई ही नहीं दिया था। ना जाने वली ने क्या किया होगा उसके साथ सोचकर उसने बेसाख्ता ही झरझरी ली थी। कैसी हो अमल? कोई जानी पहचानी सी आवाज़ थी जिस पर उसने सलाहत से चेहरा घुमाकर पीछे खड़े शख्स को देखा था।
اونچا سا ہاشم سی آنکھوں سے مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تیل لگے کندھوں تک آتے بالوں کو اس نے دونوں طرف سے کانوں کے پیچھے اڑیس رکھا تھا اور اپنے مخصوص حلیے کو برعکس وہ آج خاصا بہتر لگ رہا تھا، سفید کرتے پر بادامی شال کندھے پر ڈالے ہوئے۔ میں ٹھیک ہاشم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک، دیکھو سامنے ہوں تمہارے۔ پیپرز ہو گئے تمہارے BSc کے؟ اس نے بامشکل مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اس کا ہاشم سے تعلق کبھی بھی بے تکلفی والا نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ عجیب و غیر آرامدہ سا احساس عمل کو ہمیشہ گھیرتا تھا۔ ابھی بھی وہ انکمفرٹیبل ہی ہو رہی تھی۔ جی ہاشم بھائی، ہو گئے؟ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ آگے تو کچھ بھی نہیں، بابا اس سے زیادہ اجازت نہیں دیں گے پڑھنے کی۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ میں نے تو سن رکھا ہے کہ تم باتیں منوانے کے فن میں طاق ہو، پھر منا لو اپنے بابا کو۔ عمل نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ جی ایسا ہی ہے، مگر مجھے آگے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، اسی لیے وہ اگر اجازت دیتے بھی تب بھی میں شاید آگے نہیں پڑھتی۔ اب لگ رہی ہو عمل۔ کچھ دیر بعد اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ تقریب کچھ سنسان سی ہے، خالی خالی؟ اس نے آس پاس گردن گھما کر جیسے کسی کو تلاشا تو عمل بے طرح چونکی تھی۔ ہاشم نے اس کا چونکنا محسوس کر لیا تھا، اسی لیے مسکراتا ہوا ذرا قریب آیا۔ کیوں؟ کیا وہ ہمیشہ تمہاری خوشیوں کو اسی طرح بے مول نہیں کر دیا کرتا؟ اسی طرح غیر حاضر رہ کر تمہارے مان کو ٹھیس نہیں پہنچایا کرتا؟ ابھی بھی دیکھو اپنے کسی کام میں لگا ہوا ہوگا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ایسے انسان کے خواب آخر میں تکلیف کے سوا کچھ نہیں لاتے؟ عمل جو پتھر ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی آخر میں گڑبڑائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہاشم کو اس سب کا علم کیسے ہوا؟ اس کا معاف ذہن کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا۔ ولی احمد کسی کا نہیں ہے عمل، تم بھی خیال رکھو اپنا۔ وہ رنگ بدلتا سانپ ہے، ایک انتہائی خوبصورت سانپ، جو موقع ملتے ہی تمہیں ڈس لے گا۔ ساکت کھڑی عمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ وہ اور بھی تو تمہیں تکلیف دینے والے بہت سے کام کرے گا، ابھی تو تم اس سب کا آغاز سمجھو۔ وہ کبھی بھی اپنے مقرر کی اہداف میں پیچھے نہیں ہٹا کرتا ہے، اور وہ ابھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ ابھی بھی وہی کرے گا جو عرصے سے کرتا آ رہا ہے۔ لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے سنبھل کر اپنے ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ ہاں، وہ اب کچھ پہلے والی عمل لگ رہی تھی۔ تنے نکوش لیے وہ آگے والے کو سرد نگاہوں سے دیکھتی گئی۔ کیا مطلب؟ او کم آن، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں یہ باتیں کس پس منظر میں کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ سب باتیں کس پس منظر میں کر رہے ہیں۔ ذرا ان ساری ذو معنی باتوں کو درست سیاق و سباق کے ساتھ پیش کریں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ واہ! ہاشم اس کے براہ راست سے انداز پر ایک پل کو ٹھہر گیا تھا۔ ہاں تو اس نے صرف سن رکھا تھا کہ عمل غصے میں آگے والے کو سیدھا کر دیا کرتی ہے، آج اس کا عملی انداز بھی دیکھ لیا تھا اس نے۔ لوگ سچ کہتے تھے اس کے بارے میں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتی؟ ہاشم نے بھی بہت واضح لفظوں میں اس سے پوچھا، مگر وہ ایسے ہی کھڑی رہی ہاتھ باندھ کر۔ کیا میں نے آپ سے کہا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں؟ لیکن اس کا مطلب؟ کیا میں نے آپ سے کہا ایسا؟ اس نے درشٹی سے اس کی بات کاٹ کر وہی سوال دہرایا تو ہاشم ایک دم ہی رکا تھا۔ نہیں، پھر کہاں سے سنا ہے آپ نے یہ سب؟ لیکن ایک منٹ، اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یقیناً اس طرح کی خرافات یا تو آپ نے اپنی ماں صاحبہ سے سنی ہوں گی یا پھر اپنی بہت ہی عزیز و جان بہنوں سے، لیکن وہ کیا ہے نا ہاشم بھائی کہ آپ اپنے تئیں بہت زبردست ہیں، ایک بہت ہی باخبر شخص، مگر ابھی آپ ہماری خاندانی سیاستوں کو نہیں جانتے، ابھی آپ ان عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھتے، کچھ نہیں پتہ ہے آپ کو ہمارے بارے میں۔ ایک لمحے کو مسکرا کر اس کا ہونک چہرہ دیکھا تھا۔ ہم عورتوں کو نا ایک دوسرے سے جلنے کی بیماری ہوتی ہے ہاشم بھائی، ہم اوپر سے جتنا بھی ایک دوسرے سے گلے مل لیں، ہنس کر باتیں کر لیں، پھر بھی ایک دوسرے کے لیے جان تک چھڑک دیں، لیکن ہمارے دلوں سے باتیں نہیں نکلتی ہیں۔ ہم ہزاروں گلے شکوے کو سمیٹ کر اپنے اندر رکھتے ہیں، اور جب کبھی موقع ملتا ہے ہم ایک دوسرے کو ڈس لیتی ہیں۔ آپ کی ماں جی یا پھر بہنوں کو بھی مجھ سے کوئی پرانی خار ہوگی جس کو لے کر انہوں نے میرے کردار کو جیسے چاہا پینٹ کر دیا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاشم بھائی۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اگر وہ ایسی کوئی بات میرے بارے میں کر رہی ہیں تو یقیناً ان کو بھی کوئی ایسی کمزوری ہوگی، میرے ہاتھ میں ضرور ہوگی، جسے اگر میں چاہوں تو ایک سیکنڈ میں یہاں سے لے کر وہاں تک دور اسٹیج کی جانب انگلی سے اشارہ کیا تھا، پھیلا دوں، کیونکہ جس خاندان سے وہ ہیں عمل بھی اسی خاندان کی پیداوار ہے۔ کیوں؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ آخر میں مزے سے بھویں اچکا کر پوچھا تو ہاشم نے دانت جما لیے تھے۔ وہ ذرا جتنی لڑکی
مگر وہ کیا ہے نا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے زمین میں فساد پھیلانے کا۔ یہ کام آپ کے گھر کی خواتین کو ہی مبارک ہو۔ ہاشم کا چہرہ ہستک سے سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے لڑکی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ ابھی جانتی نہیں ہو تم مجھے۔ آپ کو کون نہیں جانتا ہاشم بھائی؟ وہ ایک لمحے کو مسکرائی تھی، مگر شاید ابھی آپ ولی کو نہیں جانتے۔ اگر باپا کو کسی بھی قسم کا تکلیف آپ نے میرے ذریعے یا پھر کسی کے بھی ذریعے پہنچنے کی کوشش کی تو جو حال ابھی نفیس کا ہے کل آپ کا بھی وہی ہوگا۔ یہاں انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے بارے میں 100 دفعہ سوچ لیجئے گا، کیونکہ ولی احمد کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے۔ آئندہ اگر آپ نے کسی بھی طرح سے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو میں اتنی نرمی سے تنبیہ آگے سے ہرگز بھی نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ بہت برہمی سے کہہ کر اس نے اپنا سراپا پھیرا تھا۔ ہاشم ساکت سا اس کی پشت کو دیکھے گیا تھا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ عمل زمان کس شے کا نام تھا۔ کئی دن کی غیر حاضری کے بعد ولی آج حویلی آیا تھا، مگر اس کا لباس کہیں سے بھی تھکا تھکایا نہیں لگ رہا تھا۔ بہت نکھرا نکھرا سا سفید لباس میں ملبوس وہ لان کی نرمی سے دھوپ میں چلتا ہوا حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زمان اور بی جان لان میں صبح کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ اپنے قدم پھیر کر ادھر ہی چلا آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کرتے ہی زمان کے ساتھ والی کرسی سنبھال لی تھی۔ وعلیکم السلام، کام ہو گیا تمہارا؟ زمان نے آرام سے پوچھا تھا۔ وہ انہیں پہلے ہی مطمئن کر چکا تھا۔ بی جان اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی۔ جی سردار بابا، کام ہو گیا ہے۔ سوری آپ کو پہلے نہیں بتا سکا، دراصل اتنی اچانک کام آن پڑا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا آپ کو آگاہ کرنے کا۔ اس نے مسکرا کر چائے کا کپ بی جان کے ہاتھ سے لیا تھا۔ اس لڑکے کو آپ نے بگاڑا ہے زمان، دیکھیں اسے ذرا، 24 میں سے 25 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے، خود کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے اسے۔ نہ میں پوچھتی ہوں کہ ساری زندگی کیا بس اسی کام کے سہارے گزارنی ہے تم نے؟ ان کی نرم سی خفگی پر زمان مسکرا رہے تھے اور ولی ایک بار پھر سے انہیں سمجھانے میں ہلکان ہونے لگا تھا۔ بی جان، میں رکھتا ہوں نا اپنا خیال، دیکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک تو لگ رہا ہوں۔ ایک نظر خود کی جانب اشارہ کر کے کہا تو بی جان کی خفگی ذرا سمٹی تھی۔ میں تمہارے اس خیال کی بات نہیں کر رہی ولی، شادی کب کرو گے؟ دیکھو بختیار اور نثار خوش ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، کل کو ان کی اولادیں ہو جائیں گی تو کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔ شادی کر لو بچے، کیوں ظلم کرتے ہو خود کے ساتھ؟ وہ ایک پل کو خاموش سا ہو گیا تھا۔ بختیار اور نثار کی زندگیوں کا بھلا اس کے زندگی سے کیا مقابلہ تھا؟ وہ دونوں باعزت طریقے سے اس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن سے لے کر آج تک جس عزت سے دنیا نے ان دونوں کو دیکھتی تھی، ولی کتنی بھی کوشش کیوں کر لیتا وہ یہ عزت کبھی نہیں پا سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر بی جان کو دیکھا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے بی جان، وہ دونوں خوش ہیں اپنی زندگیوں میں، خوش ہی رہیں، لیکن میں شادی نہیں کر سکتا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بی جان، لیکن میں کسی اور کی زندگی کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ آئے گی، میرے ساتھ رہ لے گی، مگر میری زندگی میں کھڑے مسائلوں سے شاید جلد اکتا کر بھاگ جائے۔ ایسے میں بہتر نہیں ہے کہ میں اس سارے قصے کو شروع ہی نہ کروں۔ اس کی بات پر زمان سنجیدگی سے سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ دیکھو ولی، نہ تو تم وہ ہو اب اور نہ ہی یہاں کے لوگ اب ویسے ہیں، تم بھی بدل گئے ہو اور یہ لوگ بھی۔ اب ویسی سوچ کسی کی بھی نہیں رہی ہے۔ تم کہو کسی کو پسند کرتے ہو، کوئی ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ رہ کر سارے مسائلوں کو سلجھا لے گی، تمہیں سنوار دے گی، کوئی نہ کوئی تو ہوگی ولی۔ نسواری آنکھوں کے کانچ میں ہلکی سی سرخی ابھرنے لگی تھی۔ ایسے سانچے پر تو بس ایک ہی پری یاد آئی تھی، مگر نہیں، وہ اس کی زندگی کو عذاب نہیں بنائے گا، کبھی بھی نہیں۔ ایسی کوئی نہیں ہے سردار بابا، مجھے نہیں کرنی شادی، آپ دونوں کے ساتھ رہوں گا، آپ دونوں کا خیال رکھوں گا میں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے مسکرا کر کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ دونوں کا ساتھ میرے لیے ہر ساتھ سے زیادہ عزیز ہے، بس آپ دونوں پریشان نہیں ہو، میں چلتا ہوں۔ اور پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ زمان اور بی جان پیچھے تنہا رہ گئے تھے۔ وہ ایسے کیوں کرتا ہے ہمیشہ زمان؟ کیوں اپنے حصے کی خوشیاں لینے کی کوشش نہیں کرتا ہے وہ؟ بی جان کی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ زمان نے گہرا سانس لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا زمانی، کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ولی کو بالکل بھی نہیں جانتا۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا رہتا ہے، معاملات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، کبھی کبھی وہ مجھے واقعی اجنبی سا لگتا ہے۔ دور جاتے ولی کو دیکھتے زمان نے بہت آہستہ سے کہا تھا۔ بی جان نے ٹھنڈی سی آہ بھری تھی۔ اب وہ دونوں دور جاتے ہوئے ولی کو یاسیت سے دیکھ رہے تھے۔
وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو چہرہ جو کچھ دیر پہلے بہت ہی نرم گرم سے تاثرات سے سجا ایک دم ہی سپاٹ ہو گیا تھا، پتھر جیسا سخت۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور پھر باہر آ کر کچن کے باہر پڑے ڈسٹ بین میں پھینک دی۔ یار، اس نے اس کے دیا ہوا پرفیوم پھینک دیا۔ دوبارہ کمرے میں آ کر کی چین کو اس نے ایک پل کے لیے ہاتھ میں لے کر دیکھا تھا، پھر اسے مٹھی میں قید کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی کوئی ایک چیز تو پاس ہونی چاہیے، نہیں تو وہ سانس کیسے لے گا۔ اوپس، چلو کچھ تو رکھ۔ خیالات سے بچنے کے لیے اس نے قدم واش روم کے جانب بڑھائے تھے۔ واش بیسن سے ٹھنڈے یخ پانی کی چھینٹیں منہ پر ماری تھیں، پھر جھک کر بیسن کے کنارے کو تھاما تھا۔ ایک پل کو چہرہ اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ ہلکے سے گیلے بال، ماتھے پر پڑے نسواری آنکھیں ہلکی سی سرخی کے زیرے سے چمک رہی تھیں۔ اس نے چند لمحوں کو آنکھیں موند کر جلتے ہوئی روح کو سہارا دیا تھا، پھر اسٹینڈ سے تولیہ کھینچ کر باہر کی جانب بڑھ آیا تھا۔ عمل اسی پل اپنے کمرے سے باہر نکل کر زینے اتر رہی تھی۔ اس نے سادہ سی قمیص شلوار پر شال خود کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ ڈھیلے سے باندھے بال کمر پر بکھرے تھے اور اندازہ تھا کہ ابھی ابھی سو کر اٹھی ہو۔ کچن کے اٹھا پٹک دیکھ کر وہ ادھر ہی چلا آیا تھا۔ نوروا اور شکیلا دونوں کام میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھ کر نوروا اس کے پاس چلی آئی تھی۔ بی بی، ناشتہ کریں گی؟ ہاں، بس چائے دے دو، ابھی ناشتہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اس نے کہا اور پھر ایک طرف لگی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ بی جان کو چائے میں دے دوں گی نوروا، تم جا کر باہر رکھا ہوا ڈسٹ بین خالی کر آؤ باہر، پھر کچھ کچرا اٹھانے والا چلا جائے گا اور کل کی طرح کچرا آج بھی یہیں پڑا رہ جائے گا۔ ہاں تم جاؤ نوروا، پہلے یہ کام کر لو۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دی تو وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شکیلا نے جلدی جلدی چائے بنا کر اس کے سامنے رکھی تو اس کی سوچتی نظروں نے چائے کو دیکھا تھا۔ بی بی، یہ کسی نے کچرے میں پھینک دی تھی، شاید غلطی سے۔ کچھ دیر بعد نوروا ہاتھ میں کچھ لیے اندر آئی تو اس نے ایسے ہی رخ پھیر کر دیکھ لیا اور وہ پتھر کی ہو گئی تھی، کاسنی رنگ کی سیال سے بھری ہوئی شیشی۔ کچھ دیر وہ ویسے ہی سکتے میں بیٹھی رہی اور پھر یک دم ہی اٹھی تھی۔ نوروا کے ہاتھ سے شیشی جھپٹی تھی اور بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ شال ایک جانب سے ڈھلک کر پیچھے کو گر رہی تھی، بال کمر پر کسی آبشار کی طرح بہتے جا رہے تھے۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا تھا، جو اپنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کسی فائل کو جھک کر دیکھ رہا تھا، ایک دم ہی سیدھا ہوا تھا۔ یہ وہی چند پل دروازے میں ایستادہ رہی، اب پھر ایک دم ہی آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ جو اس کے آنن فانن آنے سے اب تک نہیں سنبھلا تھا، ساکت رہ گیا۔ عمل تیز ہوتے تنفس کے ساتھ دانت پر دانت جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے ولی احمد۔ اس کی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو یک دم ہی اس کے چہرے پر لڑکے تھے۔ گلا مزید آنسو روکنے کی وجہ سے دکھنے لگا تھا اور دل تو گویا اندر تک کسی نے برچھی سے زخمی کر دیا تھا۔ ولی نے اپنا چہرہ اس کی جانب گھمایا۔ وہ زور سے ایک ہاتھ میں شیشی کو قید کیے ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ کو مٹھی میں بند کر رکھا تھا، جو ولی کو تھپڑ مارنے کے باعث سرخ پڑ رہا تھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں ولی، بہت نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، سنا آپ نے؟ آخر میں چلا کر کہا تو ولی نے اس کی شہد رنگ آنکھوں کو بے رحمی سے دیکھا تھا۔ کریں، شوق سے کریں نفرت، محبت کرنے کو میں نے آپ سے کبھی کہا بھی نہیں ہے۔ اس کی دھیمی سی آواز بہت ہی سرد تھی، عمل کی ہڈیاں تک کو جما دینے والی۔ آپ کسی چیز کے قابل ہی نہیں تھے ولی، آپ کسی چیز کے لائق ہی نہیں تھے۔ میں نے غلطی کر دی کہ آپ کو سب سے الگ سمجھ کر۔ آپ بھی سب جیسے ہی ہیں ولی، آپ بھی اتنے ہی پتھر اور بے رحم ہیں جیسے اس خاندان کا ہر مرد ہے، مگر اب بس۔ اس نے بہتے آنسوؤں کو بھی دردی سے رگڑا تھا۔ ولی ویسے ہی ساکت سا اسے دیکھے گیا تھا۔ اب بہت ہو گیا، عمل نے خود کو بہت گرا لیا، مگر اب بس۔ اب عمل کسی کے لیے بھی نہیں جھکے گی، اب میں بھی کبھی کسی کے لیے نہیں روں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آواز آخر میں لرز کر رہ گئی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب تک تیزی کے ساتھ گردن میں لڑک رہے تھے۔ اور اگر آئندہ آپ میرے لیے کبھی بھی فکر مند ہوئے تو میں آپ کی جان لے لوں گی ولی۔ آج سے عمل زمان آپ کے لیے مر گئی ہوں میں آپ کے لیے آج سے۔ یہ صرف ایک تحفہ کا دکھ نہیں تھا جو اسے اتنا رلا رہا تھا، یہ تو کئی سالوں کے جمے ہوئے زخم تھے جو ولی کی بے اعتنائی کے حد سے پگھل کر اس کی آنکھوں کے راستے باہر کو گر رہے تھے۔ مگر دوسری جانب کھڑا ولی ویسے ہی کھڑا رہا، بنا کسی تاثر کے، بنا کسی شناسائی کے، اجنبی سا چہرہ لیے۔ آج اس نے خود کو عمل کے لیے اجنبی کر لیا تھا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی، آنسو رگڑتی ہوئی باہر کی بھاگی تھی۔
शॉल अब के पूरे ढलकती ज़मीन को छू रही थी। उसने बाहर निकलकर शीशे को डस्टबिन में फेंका और भागती हुई गई थी। नूरवा और शकीला किचन के दरवाजे में खड़ी बेयकीनी से उसे ऊपर जाता हुआ देख रही थीं। उसने आराम से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर स्टडी टेबल तक चला आया। वो इस सब के लिए पहले से तैयार था। उसे अमल को खुद से वज़न करना था और वो उसने कर दिया था। गुड। खुद को शाबाशी देता वो अब फिर से स्टडी टेबल पर रखी हुई फाइलों को झुककर देख रहा था। दूसरी जानिब अमल अब तक दरवाजे से लगी रो रही थी। उसका दिल जो बहुत सी बातों पर पहले ही ज़ख्मी था, अब दर्द से फटने लगा था। फिर वो दरवाजे से लगकर बैठती चली गई थी। आंसू बहुत तेज़ी से गिर रहे थे और हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सारे कमरे में सुनाई दे रही थी। 3 रातें कबल इस लड़की की ये मजाल कि मेरे सामने ज़बान चला सके, और वो भी उस गाली वली के लिए। बड़ा नाज है ना इस वली पर। देखते हैं ये नाज और कितने दिनों तक कायम रहता है। और वो डैश वली। उसने सुलगते वजूद को स्याही में डूबी खिड़की की जानिब फेरा था। बाहर दूर दूर तक फैले हुए सब्ज़ाजार पर खामोशी छाई हुई थी। उसे तो मैं देख लूँगा, ऐसी जगह ज़रब लगाऊंगा ना कि सारी ज़िंदगी अपने ज़ख्म सहलाता रहेगा, मगर सुकून, उसे कभी सुकून नहीं आएगा। एक सिगरेट सुलगाकर उसने लबों से लगाए, फिर वही हवा में गायब होते हुए धुएं को सोचती निगाहों से देखे गया था। देख लूँगा मैं हर एक को। ज़रा से ताल्लुकात क्या आ गए हैं ये लोग, दुश्मनी के मुकाबले पर मुझे अपने बराबर समझने लगे हैं। अभी जानते नहीं हाशिम हुसैन को ये लोग। खाक ना कर दिया तो नाम हाशिम नहीं। उसने सर झटका था, फिर 2 उंगलियों में सिगरेट फंसाकर कमीज़ की जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला था। चंद बटन दबाए थे और फ़ोन को कान से लगाकर वो सब्ज़ाजार की मुहीब तारीकी को देखता रहा था। हसन शाह, तुम्हारी ताख़ीर मेरी समझ में हरगिज़ नहीं आ रही है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब हाशिम अपने मामलात ख़ुद तय करेगा। तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे। कहकर उसने आगे वाली की बात सुने बगैर ही फ़ोन रख दिया था और फिर कुछ सोचकर उसने एक और नंबर डायल किया था। राजा, सरदार, पूरे वाले कबाड़ खाने को तैयार रखो। दूसरी जानिब वली इस सारे किस्से से बेखबर डेरे पर रात की तारीकी में काम कर रहा था। जब से उसे पता चला था कि हाशिम उसकी कमज़ोरी जानता है, तब से एक पल भी चैन में असर नहीं आया था। फिर भी अपने तमाम तर खदशात को बार बार झटकता हुआ वो बस काम पर तवज्जो दे रहा था। हाँ, बस काम पर। अपनी और हवेली वालों की ज़िंदगियाँ हाशिम और हुसैन जैसे नासूर के से पाक करने वालों काम पर। यकायक उसका फ़ोन बजा तो उसने टेबल पर धरी बहुत सी फाइल्स के ऊपर हाथ मारा था। उसका फ़ोन किसी फाइल के नीचे दबा हुआ था। एक फ़ाइल को हटाकर उसने देखा तो जलती बुझती स्क्रीन पर हसन शाह का नाम, वो भी रात के इस पहर देखकर उसके माथे के बलों में इजाफा हुआ था। कहें सर, बहुत आहिस्ते से कहकर उसने सीट की पुश्त से टेक लगा लिया था। हाशिम ने मुझसे राब्ता मुंतकी कर दिया है वली। अगली बात सुनने के बाद वो एकदम ही सीधा हो बैठा था। एक ही तो सुकून था उसे कि हाशिम जो भी करेगा कम अज़ कम उसका इल्म उसे हसन के ज़रिए होता रहेगा। मगर जो इस वक्त हसन कह रहे थे वो बहुत ही अलार्मिंग था। क्या मतलब? क्या उसे शक हो गया है? शायद, क्योंकि मेरी ताख़ीर के बाइस ज़ाहिर है उसने कुछ ना कुछ तो आखिज़ किया ही होगा। मगर खैर, अब तुम्हें बहुत बहुत मोहतात रहना है वली, क्योंकि अब मैं दरमियान में नहीं हूँ। अब हाशिम पर तुमने बराह रास्त चेक रखना होगा, और अगर अभी भनक भी पड़ गई तुम्हारे इस चेक की तो बहुत बुरा होगा। उसकी परेशानियां सवा होती जा रही थी। मैं ख्याल रखूँगा सर, मगर आप भी अपना ख्याल रखें और असगर से भी कहें कि वो मोहतात रहे, क्योंकि हाशिम से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। मेरी फ़िक्र छोड़ो तुम, बस अपना और हवेली वालों का ख्याल रखो। और हाँ, वो जो लड़का मोहसिन है जो डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, उसे कहो कि कुछ टाइम ले अंडरग्राउंड हो जाए, क्योंकि हाशिम अभी तुम्हारे आसपास काम करते हर बंदे का ताल्लुक़ खुद से जोड़ेगा और गद्दारी को सूंघना उसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा है। उसने चंद पल के लिए आंखें बंद की थीं। सब कुछ उल्टा होता जा रहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ सब कुछ, लेकिन सर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हाशिम ने जिस चीज़ का इरादा किया हो उसे पा नहीं सका हो? इसका सवाल बहुत ही अजीब सा था, मगर हसन शाह ने दूसरी जानिब गहरी सांस भरा था। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाशिम ने कोई मंसूबा बंदी की हो और वो मंसूबा उस पर उलटा पड़ गया हो। वो एक बहुत ही घाक और बारीक बीन सा आदमी है। कभी भी किसी छोटी सी छोटी बात को भी नज़रअंदाज नहीं करता है वो। और मेरी एक बात कभी मत भूलना कि तुम हाशिम के मुकाबले पर हो, कभी भी नहीं। इसे हल्का लेने वालों ने हमेशा नुकसान ही उठाया है वली। इनकी आवाज़ में ऐसी सर्दमहरी थी कि उसकी हड्डियों में बर्फ़ फैलने लगी। तनफ़ुस तेज़ हो गया था। क्या हाशिम की कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं है हसन सर कि मैं उसे दबोच सकूं?
اسے تھک کر ایک بار پھر سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ کمزوری ہوتی ہے ولی، اور ہر ایک کی ہوتی ہے۔ جانتے ہو بڑے بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو کیسے زوال آیا تھا؟ رات کی سیاہی میں حسن کی آواز گھلنے لگی تھی۔ ان کے اپنی غلطی کا رویہ کی وجہ سے، ان کے اپنے تکبر اور گھمنڈ نے انہیں تخت سے تختے پر پہنچا دیا تھا۔ جو جتنا غلط ہوتا ہے اور جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے نا ولی، خدا اسے اتنی ہی حقیر شے سے موت دیا کرتا ہے۔ یہ خدا کی زمین ہے اور اس کی نظریں نہ ظالم سے ہٹتی ہیں اور نہ ہی مظلوم سے۔ تم اس کہانی کے سب سے مظلوم کردار ہو ولی، اور ہاشم کے سامنے ایک انتہائی کمزور سا دشمن بھی۔ مگر اپنی طاقت مت بھولنا۔ اگر تم مسجد کے باہر ٹہلتے کتوں سے بچ گئے تھے، اگر تم کباڑ خانے میں ساری رات ایک جانور سے مقابلے پر جیت گئے تھے، اور اگر تم نے وہ سیاہ سرنگ سروائیو کر لی تھی، تو تم بڑا سخت جان، اور تم سے بڑا سروائیور اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ہاشم سے جیتنا ہوگا، ہر قیمت پر، ہر حال میں۔ ان کے چند جملوں نے جیسے اس کے اندر پھیلی بے چینی کو یکدم سے سلب کر لیا تھا۔ خاموش۔ اس لمحے کی ساری کائنات خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے فون کان سے ہٹایا اور پھر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ہاں، وہ یہ کیسے بھول گیا کہ وہ اس کہانی کا سب سے بڑا سروائیور ہے؟ وہ بچ گیا تھا اور اسے یہاں بھی بچنا ہی ہوگا۔ رات کی سیاہی میں ایک بار پھر کافور کی بو تحلیل ہونے لگی تھی۔ آج دروازے کے ساتھ لگ کر بے خبر کی نیند سوتی امل ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ سیدھی ہوئی تو لگا کمر اکڑ گئی ہے۔ کہراتے ہوئے اس نے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، پھر جیسے ہی باہر گرتی شام کی نیلگوئی روشنی میں نگاہ پڑی، وہ جھٹکا کھا کر اٹھی تھی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی کلاک میں ٹائم دیکھا تو ایک پل کو گڑبڑا سی گئی تھی۔ شام ہو گئی تھی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، او خدا! اس نے قسمبندی سے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے تھے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ الماری کا پٹ کھولے کھڑی ہوئی تھی۔ استری شدہ لٹکے کپڑے کو دیکھتے ایک پل کو اس کی سوچ بھٹکی تھی۔ تھپڑ، وہ بھی ولی کو! اف ہے عمل تم پر! کیا ضرورت تھی اتنا جذباتی ہونے کی؟ مگر ایک منٹ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ جو تحفوں کی بے قدری کریں انہیں تو الٹا لٹکا کر دے مارنا چاہیے۔ اس نے دبتے سر کو 2 انگلیوں سے دبایا تھا۔ پہلے شازیہ آمینہ، پھر وہ جاہل ہاشم، اور اب ولی! اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد اسی لیے ہمیشہ کا جمع ہوا غبار ولی پر نکلا تھا۔ اپنے تحفے کی بے قدری یاد آئی تو اس کی آنکھیں پھر سے بھر گئی تھیں۔ ولی پر اتنا غصہ چڑھا تھا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو ایک گملہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی۔ کسی کی ایسی بے قدری کرتے ہیں؟ تم نے ہمیشہ مجھے تکلیف ہی دی ہے ولی، مگر اب بس بہت ہو گیا۔ ایک سوٹ نکال کر اس نے زور سے الماری کا کپاٹ بند کیا تھا۔ آج سے تمہارا تذکرہ عمل کی زندگی میں بند ہو گیا ہے۔ اور پھر واش روم کے جانب بڑھ گئی تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور باہر پھیلتا نیلگیوں اندھیرا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شاور لے کر کمرے سے باہر نکلی تو اس کی پھیکی سی زندگی کے برعکس حویلی میں خوب رونقیں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے بھویں سکیڑ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر ریلنگ تک آئی تھی۔ نیچے جا کر دیکھا تو لانچ میں سبھی براجمان تھے۔ سامنے کے صوفوں پر نگار بیگم کے ساتھ ارجمن تائی تھیں اور برابر والے صوفے پر بیٹھی بی جان سے خوشگوار انداز میں باتیں کر رہی تھیں۔ اسے اچنبھا ہوا تھا کہ نگار تائی اور ارجمن تائی کو ایک دم ہی کیا ہوا ہے۔ اس کی نظریں پھسل کر ذرا آگے کو بڑھی تھیں۔ دوسرے صوفے پر آمینہ، شازیہ، نازیہ مزے سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ ان کی تو آپس میں بنتی نہیں تھی، پھر اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یکایک اس کی نظر داخلی دروازے سے اندر آتے مردوں پر پڑی تھی۔ حسن تایا کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے تھے، نذیر اور ارشد۔ ہاں، نفیس ان کے ساتھ نہیں تھا۔ انہی کے پیچھے بختیار اور نثار بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ اس کی پیشانی شقن آلود ہوئی تھی۔ کچھ تھا جو اسے ٹھٹک گیا تھا۔ جلدی سے ہونٹ کو آپس میں مس کر کے اس نے اندر جمع ہوتے ہوئے بے چینی کو دبایا تھا اور پھر دوبارہ کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ ایک پل کو رک کر سنگار آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس نے وہی سبز لباس زیبتن کر رکھا تھا جس کے شفون کا دوپٹہ اسے ہمیشہ تنگ کیا کرتا تھا۔ اس نے ہاف بندے بالوں سے پھسل کر گرتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیسا تھا۔ اس کا دل عجیب سا وہموں کا شکار ہونے لگا تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور پھر سے باہر جانے کے لیے بڑھی، مگر پھر ٹھہر گئی تھی۔ جانے کیوں اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اسے روک رہا تھا۔ اسی پل بی جان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر اندر چلی آئی تھی۔ قریب آ کر اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ کو پیار سے کان کے پیچھے اڑیسا تھا۔ پھر اس کے دمکتے چہرے پر مسکرا کر ہاتھ پھیرا تھا۔ پتہ ہے تمہارا رشتہ آیا ہے نفیس کے لیے۔
اس کا دل یہ دم سے ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ تم بہت ہی پسند ہو نفیس کو، ارجمند بھابھی کو اور نازیہ کو تو ویسے بھی بہت ہی دوستی ہے تمہاری۔ میں بہت ہی خوش ہوں، میری بیٹی مجھ سے دور نہیں جا رہی ہے، یہیں رہے گی میری نظروں کے سامنے۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، دل کی اتنی تیزی سے دھڑک کر رہا تھا کہ اس سے سانس لینا مشکل ہوا۔ کیا آغا جان راضی ہیں اس رشتے کے لیے؟ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ سہمی ہوئی خوفزدہ، لو وہ کیوں راضی نہیں ہوں گے بھلا اس رشتے پر؟ ان کو تو بھائی کا بیٹا ہے، ہمیشہ سے عزیز تھا انہیں تمہاری وجہ سے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر جھولتا دوپٹہ لے کر سر پر ڈالا تو ایک پل کو رک سی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارا رشتہ بہت بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا گھر کے بڑوں نے نفیس کے ساتھ۔ اب تو بس رسم کا کارروائی ہے بیٹا۔ سب اس رشتے کے لیے دل و جان سے راضی ہیں۔ اس کی کوئی سانسیں ضبط کر رہا تھا۔ بچپن سے طے رشتہ، اسے پتہ تھا کہ جب تک لڑکے والے خود رشتہ نہ لائیں تب تک ان کے یہاں بچپن کے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسے بے ساختہ ہی چکر آئے تھے۔ مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا گیا کہ میرا رشتہ نفیس سے طے ہے؟ اتنی بڑی بات آپ لوگ مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہیں بی جان؟ اس کی آواز میں بے پناہ ہی صدمہ تھا۔ اسے اتنے سال اندھیرے میں رکھا گیا تھا اور اب جب وہ حقیقت کی روشنی میں لا کر کھڑی کی جا رہی تھی تو یہ جان لینے کی اذیت کتنی زیادہ تھی۔ یہ سارا رشتے سے ریلیٹڈ ہی ہے اور مجھے نہیں پڑھنا یہ سب کچھ۔ ولی آئے تو میں پڑھوں۔ حسن اٹھ کر زمان کے گلے لگے۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بھائی حسن کی پیٹوں سے بلگیری ہونے لگی تھی۔ سارے لاؤنج میں خوش گپیوں کی عجیب سی لہر اٹھی تھی۔ کہہ آنے والے دنوں کے خیالات اور نئے جڑنے والے رشتے کو گویا سب کو ہی ایک نیا موقع دیا تھا خوشی کا۔ نورا اور شکیلہ دونوں ہی جلدی درمیانی ٹیبل سے مٹھائیاں سجانے لگی تھیں۔ امل خالی نظروں سے ان سوغاتوں کو دیکھے گئی تھی۔ اسی پل ولی اندر داخل ہوا تھا اور ایک لمحے کو لاؤنج کا خوشگوار ماحول دیکھ کر بے ساختہ ہی ٹھہر بھی گیا تھا۔ اس کی نسواری نظریں امل پر پھسلی تھیں جو سر اٹھائے بے تاثر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں سے ساکت ہوا تھا۔ مجھے یہاں سے لے جائیں ولی، یہاں کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، مجھے یہاں سے لے جائیں ولی۔ خاموشی کلام تھا جس نے ولی احمد کو ساکت و جامد کر دیا تھا۔ دل ایک پل کو سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ ہاں وہ اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی، مگر نہیں، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اس کی خوشیوں کے درمیان میں کبھی نہیں آئے گا، ہرگز بھی نہیں۔ امل کو لگا وہ ابھی آگے آئے گا، ابھی وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر ان سب کے درمیان سے نکال لے جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اس سے ناراض تھی، مگر وہ کبھی اسے نفیس کے ساتھ شادی نہیں کرنے دے گا۔ بس وہ آ گیا تو اب غم کس بات کا؟ اسے دل سے بے ساختہ ہی بوجھ سرکنے لگے تھے، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ ساکت ہو گئے۔ سامنے کھڑی ولی کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنا رخ کمرے کی جانب پھیر لیا تھا۔ امل کی شہد رنگ آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ نہیں ولی، رک جائیں۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر آج وہ نہیں سن رہا تھا۔ اس کی نظریں اب تک اس کی پشت پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ان کی حدت بخوبی محسوس کر رہا تھا، مگر وہ اسے پلٹ کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر اس نے اسے پلٹ کر دیکھا تو کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا۔ اور اتنے عرصے میں پہلی بار امل کی آنکھوں سے آنسو پھسلا تھا، درد کا آنسو، اپنی جان سے پیاری محبت کو کھو دینے کا آنسو۔ آج دو نفوس کے اندر صرف سانسیں باقی رہ گئی تھیں اور زندگی ختم ہو چکی تھی۔ زندگی رہ گئی کہیں پیچھے، صرف سانسوں کا کارواں ہے یہ۔ اس نے دور جاتے ولی کو تب تک دیکھا جب تک اس کی ساکت پتلیاں درد نہ کرنے لگ گئی تھیں۔ اس نے آنکھیں جھپکی تو دھندلاتے ہوئے منظر کے پار وہ گم ہو چکا تھا۔ خود دور جانا آسان ہوتا ہے، اپنوں کو دور جاتا دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ایک کڑا وقت گزارا تھا چند ساعتیں پہلے، مگر پھر بھی مسکرا رہی تھی، مگر مسکرانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، اب تم ہمارے گھر کی بھابھی بننے جا رہی ہو۔ نازیہ نے معنی خیزی سے اس کا کومل رخسار چھو کر کہا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ ہاں اب اس کا ہاتھ نیچے ہو گیا تھا اور نازیہ کا اونچا۔ اس کا ہاتھ نیچا ہو گیا تھا اور نازیہ کا اونچا۔ بھلا وہ کیوں نہ اس سب سے لطف اندوز ہوتی؟ ولی کی سرد مہری اس نے بھی تو دیکھی تھی، اور جو خوشی اس کے انداز پر اسے آئی تھی وہ امل بآسانی اس کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی۔ جانتی ہو، تم بھی اپنا خیال رکھا کرو نازیہ، ایک نہ ایک دن تو کسی کے گھر کی تم بھی بھابھی بنو گی، اور وہ کوئی بھی ہوگا مگر وہ نہیں ہوگا جس کے خواب تمہاری آنکھوں نے ہمیشہ سجائے ہیں۔ مسکرا کر کیا جواب دیا تھا اس نے؟ نازیہ تو گویا پل میں جل کر بھسم ہو گئی تھی۔ میری فکر چھوڑو، بس اپنی فکر کرو تم۔ ویسے تمہارے ساتھ بھی تو وہی ہو رہا ہے جو تم میرے لیے سوچے بیٹھی ہو۔ اس نے زور سے گود میں پڑی مٹھی بھیجی تھی۔
میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے طے شدہ ہے، اور ویسے بھی قسمتیں پلٹتے وقت ہی کہاں لگتا ہے بھلا، اور کبھی کبھی ان قسمتوں کو پلٹنے میں ساری زندگیاں بھی لگ جاتی ہیں عمل جانی۔ مگر میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور ہمیشہ میری بھابھی ہی رہو، کیونکہ ہماری تو بہت دوستی ہے نا۔ نازیہ کی باتوں سے اس کی بہتی سانسوں تک میں کڑواس پھسل گئی تھی، مگر وہ پھر بھی جم کر بیٹھی رہی تھی۔ وہ لمحات کڑے ضبط کے لمحات تھے، ان میں صبر نہیں ہارنا تھا۔ جن فیصلوں پر ہم سر نہ اٹھا سکیں ان پر سر جھکانا ہی عقل مندی ہوتی ہے نازیہ، اور میں بھی اسی عقل مندی کا مظاہرہ کروں گی۔ میں بھی سر جھکاؤ دوں گی، کیونکہ جو سر اٹھایا کرتے ہیں نا ان کو اپنا سر کٹوانا پڑتا ہے۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی میری بات۔ آخر میں بھرپور طریقے سے مسکراتی وہ نازیہ کو گویا خاکسار کر گئی تھی۔ جب کچھ بھی کرنے کے لیے ہوگا ہی نہیں تو ظاہر ہے تم سر ہی جھکاؤ گی۔ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس ہے؟ ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی تو عمل کے گلابی سے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ انسان کے پاس چوائس ہمیشہ ہوتی ہے نازیہ، اور اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو مگر اس کے پاس اس کی جان ہوتی ہے، جسے وہ جب چاہے جدھر چاہے اور جیسے چاہے ختم کر سکتا ہے۔ اگر تم اپنے بھائی کی زندگی چاہتی ہو تو مجھے مت اکساؤ، کیونکہ جس کے پاس جان کے علاوہ کچھ نہ ہو اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے بے خوف سے ارتکاز نے نازیہ کو دم بخود کر دیا تھا۔ وہ جو ہر جواب پر اس کی سانسوں تک کو کڑوا کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، ایک پل کو لاجواب ہوئی تھی۔ اسی آشنا میں بی جان نے عمل کو آواز دی تو وہ دونوں ہی ایک طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ بی جان سے اسے اٹھا کر اب حسن کے پاس لے جا رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ کسی بھی پس و پیش کے بغیر سلام کر کے ان کے ساتھ جا بیٹھی۔ وہ اب اس کا سر پر ہاتھ پھیر کر بہت سے پیسے وارتے ہوئے ملازمہ کو دے رہے تھے۔ اگر کسی اچھے بندے کو پسند کرتی تو ہم اس بارے میں سوچ بھی لیتے، مگر ولی، اوہو، ہر حال میں مکروہ اور قابل نفرت سا انسان ہے وہ تو۔ اب تمہاری بھابھی ہونے کی حیثیت سے تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں کہ جس کے نام کی انگوٹھی تم نے انگلی میں ڈالی ہے اسی کے خواب ہی دیکھنا، نہیں تو شادی کسی اور کے ساتھ اور یارانہ کسی اور کے ساتھ۔ یہ سب ہمارے یہاں نہیں چلتا۔ عمل جو اس سے ایک قدم آگے منجمد ہوئے کھڑی تھی، پل بھر میں اس کی جانب گھومی تھی۔ اس کا مومی سا سفید چہرہ لاؤنج کی روشن روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ دوپٹہ اب تک سر پر ڈالا ہوا تھا اور ہاتھ اپنے مخصوص سے انداز پر سینے پر باندھتی وہ وہی عمل لگ رہی تھی، آگے والوں کو لفظوں کی ٹھوکروں سے اڑا دینے والی عمل۔ جب کوئی آپ سے نصیحتیں طلب کرے تب ہی آپ اسے اپنے بیش قیمت اقوال زیرے سے نوازا کریں، کیونکہ مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی کھوکھلی سی اپنائیت میں دلچسپی نہیں ہے بھابھی۔ آئندہ کبھی مجھے سے اس قسم کی گھٹیا بات مت کیجیے گا۔ لیکن اسے جیسے افسوس ہوا تھا۔ شازیہ کے بگڑتے تاثرات کو سرد مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آئی، اسے ذرا فاصلے پر رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ آپ نے تو ساری زندگی سے سیکھا ہی یہی ہے نا بھابھی؟ ماشاء اللہ، نگار تائی نے بہترین تربیت کی ہے آپ کی۔ ساری زندگی کو آپ کو انہوں نے یہی تو سکھایا ہے کہ کسی پر بھی طنز کرنے کا، کسی کو بھی ذلیل کرنے کا، کسی پر بھی الزام لگانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ آپ کرتی رہیں لیکن مجھ سے دور رہیں، سمجھی آپ؟ اس کے مسکراتا انداز ایک دم سے درشت ہو گیا تھا۔ شازیہ نے تو بے یقینی سے ہی اس کی چلتی زبان کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے عمل نے کبھی بھی اس سے ایسی بات نہیں کی تھی، کیونکہ میں ابھی تک رستم نامی لڑکے کی کہانی نہیں بھولی ہوں بھابھی۔ کیوں؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ رستم کون تھا؟ اس نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ شازیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھے گئی تھی۔ گندم سے بھرے کمرے میں اس ماہ کامل کی رات کیا ہوا تھا؟ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں بھابھی؟ اسی پل امینہ کچن سے نکلی تھی۔ شازیہ کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گئی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے چیزیں نہیں بھولتی، اور کہانیاں تو بالکل بھی نہیں۔ آپ نے بھی کوئی اچھا سا پسند کیا ہوتا تو ہم اس بارے میں سوچتے بھابھی، مگر خیر اب اللہ کی جو مرضی۔ خیال رکھیں اپنا اور اپنے گھر کا، کیونکہ بھابھی کو رستم نامی لڑکے کے ڈھونڈنے میں کیونکہ بھائی جی کو رستم نامی لڑکے کو ڈھونڈنے میں ایک دن سے بھی کم کا عرصہ لگے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ اب آپ طے کریں گی؟ آپ کیا چاہتی ہیں یہ اب آپ طے کریں گی؟ میری تو اتنی مجال ہی نہیں ہے۔ ایک اچھڑتی نگاہ اس پر ڈالی اور ماتھے پر ناگواری کے ڈھیروں بل لیے زینے پر چڑھتی ہوئی اور غائب ہو گئی تھی۔ شازیہ اب تک لاؤنج کے وسط میں مجسمہ بنی کھڑی ہوئی تھی۔ امینہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر وہ خالی نظروں سے زینوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم کون ہو عمل؟ کون ہو تم؟ جس کام میں نے کہا تھا وہ کام ہوا یا نہیں نواز؟
تولیے سے بالوں کو رگڑتا ہوا فون کان سے لگائے ہوئے نواز سے پوچھ رہا تھا، پھر چند لمحے آگے والوں کو سنتا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل کا وقت طے کرو اور مجھے وہ اس وقت اسی جگہ پر چاہیے نواز۔ کسی بھی قسم کی کوئی غیر ذمہ داری برداشت نہیں کروں گا میں، اس نے کہہ کر موبائل بیڈ پر ڈالا اور بالوں کو تیزی کے ساتھ رگڑنے لگا تھا۔ پھر ایک پل کو اس کا چلتا ہوا ہاتھ رک سا گیا تھا۔ کچھ تھا جو اس کی نگاہوں کے سامنے جگمگایا تھا، بہت آس سے اسے دیکھتے دو شہد رنگے آنکھیں بند کر کے اس نے سر جھٹکا اور پھر سے بالوں کو رگڑنے لگا تھا۔ جتنا وہ اسے جھٹک رہا تھا اتنی ہی وہ نظریں اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس کی سانسوں میں بے چینی تحلیل ہونے لگی تو وہ اکتا کر شال کو گردن کے گرد لپیٹتا کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ سردار بابا داخلی دروازے میں کھڑے دور آسمان کو تک رہے تھے۔ وہ انہیں اس پہر ایسے کھڑا دیکھ کر چونکا تھا۔ انہوں نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا ان تک آیا تھا۔ رات کے اس وقت یہاں ایسے؟ اس کے ادھورے سوالات کو بخوبی سمجھے تھے۔ گہرا سانس لے کر نظریں اس کے دور آسمان کی جانب پھیرتے وہ گویا ہوئے تھے، آج عمل کی بات طے ہو گئی ہے ولی۔ اگرچہ وہ مجھ سے بہت دور نہیں جا رہی، مگر پھر بھی ایک دل جو اس کے اچھے گھرانے میں ہونے والے رشتے پر مطمئن ہے تو دوسری جانب ایک عجیب سا خالی پن بھی ہے جو دل کے اندر اتر رہا ہے۔ مجھے تو اسے اس گھر میں دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے ولی، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ جب وہ کسی اور گھر جائے گی تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر۔ اس کی بے تاثر نظریں بکھرے سبزہ زار پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں، وہ کبھی بھی عمل کے لیے ایک اچھا آپشن نہیں تھا۔ اگر اچھا ہوتا تو سردار بابا کبھی اسے اس معاملے میں نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ ان کی تو کیا کسی کی بھی بیٹی کے قابل نہیں تھا۔ جو کوئی آخری خوش فہمی رہ گئی تھی اسے وہ بھی ایک لمحے دور ہو گئی تھی۔ وہ خوش رہے گی تو آپ بھی خوش رہیں گے، اور پھر اس نے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اندر چھائی ویرانی کے برعکس اس نے بہت پرسکون انداز میں کہہ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ آسمان پر سجی مبہم روشنی میں ان کا چہرہ نیم واضح سا تھا۔ تم باپ نہیں ہونا، اسی لیے نہیں جان سکتے کہ بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ بیٹی کی محبت ایک کائنات کی سب سے پاکیزہ محبت ہوتی ہے، اور ولی اور انسان، خاص کر باپ، اس الفت کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اپنے گھر کے کھیلتے گلاب کو کسی اور کے باغ کا پھول بنتے دیکھنا بھی تکلیف دیتا ہے۔ لیکن اگر پھولوں کا ماحول ان کی فطرت کے مطابق نہ بدلا جائے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے ولی؟ ایک نظر آسمان سے ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دور سے اگر کوئی اسے دیکھتا تو لگتا کوئی بلند قامت یا نونی دیوتا حویلی کے داخلی دروازے میں استادہ ہے، ٹھہرا ہوا، گہرا اور خاموش سا۔ ہاں، وہ اتنا ہی خوبصورت تھا۔ وہ پھول مر جاتا ہے۔ ان کی بات پر اس نے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے نگاہیں سبزہ زار کی جانب پھیری تھیں۔ آپ اداس کیوں ہوتے ہیں؟ یہی پاس ہی میں تو جا رہی ہے وہ۔ یہ الفاظ کہنا بھی تکلیف دہ تھا کہ وہ جا رہی ہے کسی اور کی ہونے، اس نے ہمیشہ کے لیے دور۔ اس نے پیچھے بندھے ہاتھوں کی مٹھی ضبط سے بند کی تھی۔ یہی تو ایک دلاسا ہے کہ وہ نظروں سے کہیں بہت دور نہیں جا رہی ہے۔ میں جب چاہوں گا مل کر آؤں گا یا پھر اسے یہیں بلا لوں گا۔ ہاں، اس معاملے میں میں بہت خوش قسمت ہوں ولی۔ جانتے ہو، میں نے ہمیشہ تم دونوں کے حق میں دعائیں ایک ساتھ ہی مانگی ہیں۔ یونانی مجسمے نے چونک کر زمان کی جانب دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنی باقی دو اولادیں عزیز نہیں، لیکن جو عمل اور تم میرے لیے ہو، یہ سچ ہے کہ اس کی جگہ بختیار اور نثار کبھی نہیں لے سکتے۔ میں جب بھی اس کی خوشیوں کی، اس کے نصیب کی دعائیں مانگتا ہوں تب تمہارے لیے بھی بیک وقت میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، شاید اسی لیے کہ تم دونوں مجھے ایک ہی طرح سے عزیز ہو۔ مبہم سی روشنی میں اس کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ بہت افسردہ تھی، بے حداد اور بے بس۔ آپ کی محبت ہے سردار بابا؟ نہیں تو کہاں بی بی اور کہاں میں؟ زمان نے اس کی جانب اپنا سر پھیرا تو وہ انہیں مسکرا کر ناسمجھی سے دیکھنے لگا تھا۔ جانتے ہو، جب تم یونیورسٹی میں داخلے کے بعد شہر چلے گئے تھے نا، تب امل مجھ سے اکثر ایک بڑا عجیب سا سوال پوچھا کرتی تھی۔ ان کے چہرے کی معصوم سی شوخی پر ولی نے انہیں مسکراتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سردار بابا، میں جان تھی اس کی۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ یہ جن سے رشتے نہ ہوں اکثر وہی کیوں اپنے لگتے ہیں بابا؟ ولی کے چہرے پر رقصہ مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی تھی۔ اسے تم ہمیشہ سے اپنے لگتے تھے ولی۔ وہ بختیار اور نثار کبھی ویسے نہیں جڑ پائی جیسے تم سے جڑ گئی تھی۔ تمہارے ساتھ خوشی دیتا ہے اسے۔ جب کوئی تمہیں غلط بات کہا کرتا تھا تو کتنا لڑتی تھی تمہارے لیے وہ سب سے۔ ایسا اس لیے تھا کہ تم اس کے لیے بہت ہی اہم تھے۔ تم نے کبھی اسے غیر آرامدہ نہیں ہونے دیا۔
اور جو لوگ عمل کو انکمفرٹیبل نہ کریں وہ اس کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہے۔ سردار بابا اس کی حالت کے برعکس دھیمے لہجے میں بولتے جا رہے تھے، لیکن جب تم یونیک سے واپس لوٹے تو وہ اپنے کھول میں سمٹ گئی۔ میں اس سے اکثر پوچھتا بھی تھا کہ اب تو ولی آ گیا ہے، تم کیوں اس کے ساتھ پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی؟ تو جانتے ہو کیا کہا کرتی تھی مجھے؟ وہ بنا پلک جھپکے، ان کی نیم واضح سا چہرہ دیکھے گیا تھا، اس پر بہت کچھ اشکار ہو رہا تھا اور اسے اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ محبت چھپائے نہیں چھپتی ہے۔ اسے جتنا دبانے کی، جتنا پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ فضاؤں میں کسی دل فریب خوشبو کی طرح تحلیل ہوا کر بکھر جایا کرتی ہے۔ محبت نہیں چھپ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ گو کہ سردار بابا کو اس کی محبت کا اندازہ نہیں تھا، مگر پھر بھی کچھ تو تھا جو انہیں بھی محسوس ہوا تھا، لیکن وہ اس احساس کو دوستی کے رشتے کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ اور پھر اتنا احترام تو قدرت بھی کرتی ہے کہ دل کے اندر پلتے جذبوں کو اتنی آسانی سے اشکار نہ ہونے دے۔ مجھے کہتی تھی کہ بابا میں اب ویسے آرام دہ نہیں ہوتی ولی کے ساتھ بات کرتے وقت، اور کوئی بات نہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے بابا کہ فاصلے انسانوں کے درمیان صدیوں کی مسافت کھڑی کر دیتے ہیں۔ وہ بھی دور گیا تو اب وہ نہیں رہا جو تھا، اور شاید وقت کے چلتے دھاروں میں بہہ کر میں بھی کچھ بدل گئی ہوں۔ تب مجھے سمجھ آ گیا تھا ولی کہ وہ تم سے پہلے کی طرح کیوں بات نہیں کرتی ہے، اور مجھے اس وقت اس پر فخر بھی ہوا تھا کہ میرے اس طرح سے پوچھنے پر بغیر کسی ہچکچاہٹ، بغیر کسی تردد کے وہ آرام سے میرے سامنے تمہاری بات کر رہی تھی۔ اس کا اندازہ باہر یوں ہی شیشے کی طرح ہے، صاف، اجلا اور شفاف سا۔ تو پھر اب بتاؤ، اگر ایسی بیٹی دور جائے گی تو کون باپ پھر اداس نہیں ہوگا؟ ایک پل کو رک کر اس کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہ اب تک ساکت تھا۔ اسے لگا اگر اس نے پلک بھی جھپکی تو آس پاس تحلیل ہوئی رات کہیں غائب ہو جائے گی، صدیوں کا سحر لمحوں میں قید ہو کر اڑ جائے گا۔ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ آگے اس لڑکی کو اسے اپنے ہاتھوں سے کسی اور کا سونپنا تھا، اور یہ سوچ کر اس کی چلتی سانس تک رکنے لگی تھی۔ بابا! کسی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا، اور وہ زمان بیک وقت آواز کے سمت گھومے تھے۔ وہ سبز لباس میں ملبوس کوئی اپسرا تھی کہ جس کا سراپا اس مدھم ہوئی رات میں بھی جگمگا رہا تھا۔ اس نے لانچ کی بتیاں روشن کی، اور پھر وہ جو اندھیرے میں صرف زمان کو توقع کر رہی تھی، اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ ارے امل، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ زمان کو دیکھتی قدم قدم چلتی ان تک آن کر رکی تھی، ایک گھائل ہوئی نگاہ اس پر ڈالی، اور پھر زمان کے بازو سے اپنے نازک ہاتھوں سے تھمایا۔ یہ سوال مجھے آپ سے کرنا ہے بابا، آپ اس وقت تک یہاں کیا کر رہے ہیں، اور سوئی کیوں نہیں اب تک؟ اسے بھرپور نظر انداز کر کے وہ زمان کے بازو پکڑے بہت ہی لاڈ سے بولی، تو زمان اس کی فکر پر ہنس دیے۔ وہ نہیں ہنس سکا، آہستہ سے اپنا رخ سبزہ زار کی جانب موڑ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بچے، اسی لیے یہاں آ کھڑا ہوا، پھر ولی بھی آ گیا تو میری چاند ہی ہو گئی۔ جانتی ہو، میں ولی سے ابھی کہہ رہا تھا کہ امل بچپن میں کتنا لڑتی تھی تمہارے لیے۔ وہ جو مسکرا کر ان کی جانب دیکھ رہی تھی، ایک پل کو سنسی ہو گئی تھی۔ ولی نے اب کے رخ پورا سبزہ زار کی جانب پھیر لیا تھا۔ وہ اس کی حیرت بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میں کسی کے لیے نہیں لڑتی تھی بابا، تصحیح کریں، بس مجھے کبھی بھی بہت غصہ آ جایا کرتا تھا، اسی لیے جو بھی سامنے آتا تھا میرے سارا ارتعاش اسی پر اتر جاتا تھا۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں لڑی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کے لیے لڑ سکتی ہوں؟ فوراً چہرے پر مسکینیت طاری کر لی تو زمان نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا تھا۔ واقعی تم لڑتی تھوڑی تھی، جنگیں کیا کرتی تھی تم تو۔ دوسری جانب رخ کیے ولی کے لب مسکرائے تھے، مگر امل نے انہیں اتنی ہی خفگی سے دیکھا تھا۔ بابا! اچھا اب بس، میرا فی الحال لڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، چلیں آپ چل کر سوئیں، نیند کے وقت پر نیند لینا ہی درست ہوتا ہے، نہیں تو پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور پھر دوسری جانب رخ کر کے تھوڑی کھڑے ولی کو دیکھا تھا۔ بچے اب سو جاؤ جا کر تم بھی۔ سنا نہیں تم نے کہ ابھی کے نیند کے وقت پر نیند لینا ہی درست ہوتا ہے؟ وہ بامشکل چہرے پر مسکراہٹ لا کر ان کی جانب پلٹا تھا، مگر لاکھ حفاظتی بند باندھنے کے بعد بھی نسوانی نگاہوں نے شہد رنگ نگاہوں کو چھو لیا تھا، اور ایک لمحہ تھا، ایک لمحے کے تصادم نے دونوں نفوس کی سانسوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے آنکھوں اس کے شہد رنگ آنکھوں سے چھڑائیں تو لگتا تھا گویا درمیان سے صدیاں گزر گئی ہوں۔ جی سردار بابا، بس میں بھی سونے ہی جا رہا ہوں۔ آپ چلیں بابا، کوئی اور سوئے نہ سوئے اس کا مسئلہ ہے، آپ چلیں۔ ایک نگاہ اس پر ڈالے بغیر اس نے لاپرواہی سے کہا، اور زمان کو کوئی اور موقع دیے بنا ہی انہیں ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ولی ہمیشہ کی طرح تنہا کھڑا رہ گیا تھا، دل جو پہلے ہی بہت بوجھ تلے دبا تھا
اب درد کرنے لگا تھا۔ لیکن کیوں تکلیف ہو رہی تھی اسے اب؟ یہی تو چاہا تھا اس نے، یہی تو اس کی خواہش تھی کہ عمل اس سے نفرت کرے، اسے ہر ایک کی طرح جھڑک دے، اس سے بھی ویسے ہی ظالم طریقے سے پیش آئے جیسے ہر ایک کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اور اب وہ ویسے سچ ایسا کرنے لگی تھی تو پھر یہ تکلیف، یہ اذیت، یہ سب کیا تھا آخر؟ اس نے اپنے قدموں کو باہر کی جانب بڑھایا تھا۔ ابھی وہ صرف اور صرف ان سنسان پگڈنڈیوں پر چلنا چاہتا تھا کہ جن پر رات کے اس تنہا پہر میں کوئی بھی نہ ہوتا۔ اپنے بستر پر لیٹی عمل نے کب کے رکے آنسو کو بہنے دیا تھا۔ وہ اس کی کنپٹی سے پھسلتے ہوئے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے ولی، شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ دل موڑتی تکلیف کے باعث لرزتے لبوں کو اس نے زور سے دانتوں تلے دبایا تھا۔ دل سے رستا خون اب آنکھوں کے راستے پانی بن کر بہنے لگا تھا۔ سب کچھ جیسے ختم ہوتا جا رہا تھا، ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ ایک دم اس کی ہچکی ابھری تھی اور پھر کمرہ دبی دبی سسکیوں سے گھونچنے لگا تھا۔ ولی نے گہرا سانس لے کر اندر پلتے ہوئے درد کو کم کرنا چاہا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اذیت اب کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ آسمان پر سجے تارے زمین پر موجود دو محبت کرنے والوں کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے تھے، مگر وقت نے دوسری جانب اداسی سے مسکرا کر سر جھکایا تھا۔ تمہیں کیوں اتنی جلدی پڑی ہے نفیس اور عمل کی شادی کی؟ میرا تو پورا ارادہ ہے یہ رشتہ ختم کرانے کا۔ فرخندہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے اس کی بیٹی کی شادی نفیس سے کرواؤں گی میں، لیکن تمہارے کہنے پر مجھے زبردستی ارجمند کو بھی راضی کرنا پڑا۔ ایسی بھی کیا مصیبت پڑ گئی تھی؟ اور اب یہ کہ 1 مہینے کے اندر شادی کرنے کا جو شوشہ تم نے چھوڑا ہے بھائی، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ بھی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں ان دونوں کی شادی کی؟ نگار بیگم نے آخر میں بہت تب کر اس سے پوچھا تو وہ جیسے صوفے پر آرام دہ سے انداز میں بیٹھا تھا، سنجیدگی سے سیدھا ہوا۔ ولی اور عمل کے چکر کا پتہ نہیں ہے آپ کو؟ اس کے ایسے سوال پر نگار ایک پل کو گڑبڑا سی گئی تھی۔ ہاں پتہ ہے، کسے پتہ نہیں ہوگا بھائی؟ کھلے عام یارانہ کرتے، اگر انہیں شرم نہیں آ رہی ہے تو پھر لوگوں کو بھلا کیا پرواہ؟ وہ تو وہی کہیں گے نا جو دیکھیں گے، لیکن اس سب کا اس سے کیا لینا دینا؟ بہت الجھ کر اس سے پوچھا تو وہ مسکراتا ہوا بالوں میں ہاتھ چلانے لگا تھا۔ دل کو نہ جانے کیوں کمینی سی مسرت نے گھیرا تھا۔ ولی کی جو حالت آنے والے دنوں میں ہونے والی تھی اسے سوچ کر ہی اس کی رگ رگ میں گویا مستی سی دوڑنے لگی تھی۔ بس آپ سمجھ لیں کہ ولی کی بربادی شروع ہو چکی ہے۔ نگار ایک پل کو اس کے انداز پر ٹھٹکی تھی۔ کیا مطلب؟ جس طرح جن کی حالت طوطے میں ہوتی ہے نا، اسی طرح ولی کی جان عمل میں ہے۔ میں عمل کو اذیت دوں گا لیکن تڑپے گا ولی۔ میں اسے ذرہ جتنی لڑکی کو بدنامی کے ایک نہ ختم ہونے والے سیلاب کے حوالے کروں گا تو ولی کو خود بھی معاف نہیں کر پائے گا۔ اور یہی چاہتا ہوں میں کہ وہ زندہ رہے اور دیکھے کہ ہاشم سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ بس اس کی شادی کی تاریخ 1 مہینے کے اندر کروائیں، میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ نگار جو سانس روکے ہوئے اس کی ساری حکمت عملی سن رہی تھی، لمحوں میں جاگی تھیں۔ تم کیا کرنے والے ہو ہاشم؟ ان کی خوفزدہ سی آواز میں وہ بہت عجیب سی لرزش تھی۔ میں جو کروں گا وہ ساری دنیا دیکھے گی، آپ انتظار کریں، ایک بہت ہی دلچسپ سا کھیل شروع ہونے والا ہے، بس چند دن صبر کر لیں آپ۔ وہ آدھی ادھوری کہانی سنانے کے بعد اٹھ گیا تھا تو نگار لاؤنج کی زرد نشستوں میں بے یقینی سے بیٹھی رہ گئی تھی۔ ہاشم نہ جانے کون سا موت کا کھیل شروع کرنے جا رہا تھا۔ رات کو سیاہی میں عجیب سی گھٹن گھولنے لگ گئی تھی۔ وہ صبح تیار ہو کر ڈیرے پر پہنچا تو نواز جو اسی کا انتظار کر رہا تھا ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سر، آپ کا کام کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا سنجیدہ چہرہ پل بھر میں پتھر جیسا سخت سا ہو گیا تھا۔ نواز کی پیشانی پر بے اختیار ہی پسینہ پھوٹا تھا۔ کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے اب اس میں؟ اس نے ٹیبل پر پیچھے لگی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو نواز جلدی بتانے لگا۔ جی سر، کوئی کوتاہی نہیں کی گئی ہے، سب ویسے ہی ہوا ہے جیسے آپ نے چاہا تھا، لیکن اگر اس سب کی بھنک بھی سردار بابا تک پہنچ گئی تو بہت ہی برا ہوگا سرکار۔ اس نے ایک پل کو سرد نگاہیں نواز پر جمائی تھی۔ اگر یہ بات ان کے کان تک پہنچی تو پھر تم اپنی خیر منانا نواز سمجھ گئے۔ اس نے جلدی سے تھوک نکل کر اسبات میں سر ہلایا تھا۔ جی میں سمجھ گیا سر، کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ باہر سے محسن کو اندر بھیجو، کام ہے مجھے اس سے۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو ولی نے جھک کر ٹیبل کے دراز سے ایک خاکی لفافہ نکالا۔ نفیس احمد کی زندگی کا کچا چٹھا۔ اس نے لفافے سے بہت سے پیپرز نکال کر سامنے رکھے تو اسی وقت آفس میں محسن داخل ہوا۔ رف سی جینس اور ٹی شرٹ پر بھوری جیکٹ پہنے، اپنے مخصوص لاپرواہی سے ہولیے میں۔ کرتارپور والے سکھوں کی بیٹی کا کیس دیکھا ہے تم نے محسن؟ جی دیکھا ہے میں نے۔ اس نے پشت کرسی کے ساتھ ٹکائی اور پھر اسے دیکھا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں ایک بڑی سی مچھلی اس جال میں پھنس جائے گی؟ مچھلی؟ محسن مسکرایا تھا۔
اس جال میں تو مگر مچھ بھی پھنس سکتا ہے ولی سر۔ گڈ، اس نے اس کی محنت کو سراہا تھا۔ وہ لوگ اتنے طاقتور اور اتنے بارسوخ ہیں نا ولی سر کہ ہمیں تو بس درمیان میں پل کا کام دینا ہے، باقی کی ساری کسر وہ لوگ خود ہی نکال لیں گے۔ ہم نے بس پزل کے سب ٹکڑوں کو جوڑنا ہے، پھر انتقام کی تصویر خود بخود ہی سامنے آ جائے گی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا۔ محسن نے اس کے بول پر مہر ثبت کی تھی۔ اچھا ایک بات اور، اپنا بہت خیال رکھنا کام کرتے ہوئے۔ ہاشم کو شک ہو گیا ہے ہم پر، اور اگر شک کے پیچھے اسے ہم میں سے کسی کو بھی شکل نظر آئی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہمیں اس سب سے پہلے اسے تباہ کرنا ہے۔ اب سمجھ گئے ہیں نا؟ محسن نے مسکراتے ہوئے پلکیں جھپکا کر اس کو تسلی کرائی تو ولی نے بھی گہرا سانس لے کر سامنے رکھے پرچے الٹ کر دیکھا تھا۔ زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان تو ابھی رہتا ہی تھا۔ صبح میں سردی کی نمی گھلی ملی تھی، مگر اب پہلے والا قہر نہیں تھا۔ ٹھنڈا آہستہ آہستہ اپنا ٹھنڈ آنچل سمیٹنے لگی تھی اور موسم گرما کی یکسی تپش اب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بی جان کے ساتھ کچن میں بیٹھی ہوئی ناشتہ زہر مار کر رہی تھی۔ سیاہ جوڑے میں ملبوس اس کا پاکیزہ سا حسن بہت ہی اداس، بہت ہی خفا سا لگتا تھا۔ بی جان نے ایک سیکنڈ کو ہاتھ روک کر اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ پوری پوچھ ہی لیا۔ کیا ہوا ہے امل؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے رشتہ طے ہوا ہے تب سے بہت ہی گمسم، بہت ہی خاموش ہو۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹے؟ رشتے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ہاں؟ کچھ تھا امل کے انداز میں جو بی جان کو چونکا گیا تھا، اور ان کے اس طرح کے استفسار پر وہ بھی یکدم ہی گویا جاگی تھی۔ نہیں، یہ رشتہ اگرچہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا مگر پھر بھی وہ اپنے بابا کی دی گئی زبان کا پاس رکھے گی۔ یہی تو ایک عہد لیا تھا اس نے خود سے کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ کبھی بھی زمان کو مایوس نہیں کرے گی، زندگی کے کسی پل، کسی پہر، کسی ساعت میں بھی نہیں۔ تو اب پھر یہ اداسی کی گہری چھاپ، یہ لمحہ بلمحہ وہ خود پر پڑتی گرد خوف زدہ کرنے والی سوچوں کو ایک لامتناہی سلسلہ، یہ سب کیا تھا؟ نہیں، ایک اسے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا، اٹھانا ہوگا، جمع کرنا ہوگا۔ وہ بکھرنے لگی تو خود کو سمیٹنے لگی۔ ہاں وہ یہ کرے گی، اسے ہی کرنا ہوگا۔ ایک ساتھ صدیوں کے فیصلے لمحوں میں کرتے وہ جیسے ایک دم ہی بہت کچھ کر لینا چاہتے تھے۔ زندگی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی۔ اس زندگی کو محنت سے سنوارا جا سکتا ہے، اور جو کیا جا سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے۔ اگلے ہی پل وہ اب مسکرائی بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں بی جان، آپ تو بس خواہ مخواہ ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ٹھیک ٹھاک تو ہوں میں بالکل، کہیں سے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک نہیں؟ مگر اس نے سوال کے آگے پل ہی جان لیا تھا کہ وہ جو بھی ہوگا وہ حقیقی خوشی سے کوسوں دور ہوگا۔ اسے اداکاری کرنی پڑے گی، ایک لمبی ساتھ تھکا دینے والی اداکاری۔ اب ٹھیک لگ رہی ہو، پتہ ہے؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے کپ کو گرم گرم چائے ڈلی تھی، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جب کوئی بہت باتیں کرنے والا انسان خاموش ہو جائے نا تو بہت ہی عجیب سا لگتا ہے۔ اس انسان کو خود بھلے کچھ بھی بدلا ہوا نہ لگے، مگر جو اس کے ساتھ اس زندگی گزار چکے ہوں وہ ضرور ان کے اس بدلاؤ سے بیزار ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے تم بھی جب تک بولتی رہتی ہو پٹر پٹر، جب تک تمہاری زبان چلتی رہتی ہے، میں مطمئن رہتی ہوں کہ عمل ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی بات، کوئی جملہ یا پھر ایک چھوٹا سا کوئی سانحہ بھی تمہیں ناگوار گزر جائے تو تم ایک دم ہی بالکل خاموش ہو جاتی ہو، ایک طرف سب سے الگ تھلگ۔ وہ لبوں کو کاٹتی ہوئی سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے نازک سے وجود کی شفاف آئینوں میں گھری دراڑیں پڑنے لگ گئی تھیں۔ اچھا ایسا ہے؟ تم دیکھنا عمر میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور پھر شکیلہ کو اپنے کمرے سے آواز دی تھی۔ اگلے ہی پل شکیلہ کی اس کے لیے گھٹنے سے لگی بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہاری چھوٹی بیوی کا کیا حال چال ہے؟ شکیلہ نے بے طرح حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ شازیہ نامی لڑکی اس کے گھر والوں کا پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہ وہی جس نے کبھی ملازمین کو ایک ذلیل مخلوق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ جی بی بی ٹھیک ہے وہ تو؟ ویسے اتنا کام کرتی ہو تم، انسان سے اپنے گھر کا کام نہیں ہوتا، اور تم یہ پوری حویلی سنبھالتی ہو۔ ہاں، اوپر سے اس غربت نے مات ماری ہوئی ہے آدھی دنیا کی تو۔ شکیلہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کہنا چاہتی ہے، اسی لیے زور زور سے سر ہلانے لگی۔ میں تمہاری تنخواہ سے زیادہ دوں گی تمہیں شکیلہ، لیکن پھر اس کے بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بولو، کرو گی نا کام؟ دیکھو میں نورہ کو بھی کہہ سکتی تھی، لیکن تم زیادہ قابل بھروسہ ہو میرے لیے۔ جی بی بی آپ کہیں کام؟ اس نے بے ساختہ ہی اس کے گھٹنے دبائے تھے۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری عمل بی بی ولی سرکار کو پسند کرتی ہیں؟ شکیلہ کی آنکھیں گویا ہی پھٹ کر باہر گرنے کو ہو گئی تھیں، مگر پھر بھی وہ سوکھتے گلے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ شازیہ اب رازداری سے جھک کر اس سے کچھ کام سمجھا رہی تھی۔ سبزہ زار پر کھڑی
کومل ہاتھوں سے پھولوں کو نرمی سے محسوس کرتی امل اس سب سے بے خبر اپنے دل کے کانٹے نکال کر پھولوں کے پہلوؤں میں رکھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کو ٹھٹک کر سیدھی ہوئی تھی۔ کسی کی نظریں اس سے اپنے پشت پر محسوس ہوئیں۔ ریشمی چٹیا سے نکلتی لٹوں کو دھڑکتے دل کے ساتھ چہرے سے ہٹایا تو جیسے ہی پلٹی، دور کھڑے ولی سے نظریں جا ملیں۔ آس پاس لہلہاتی ہوئی پل بھر کو گویا ٹھہر سی گئی تھی۔ جھولتے پھولوں نے سبزہ زار پر پتیاں معطر سے جذبے کو محسوس کر کے سر اٹھایا تھا۔ لمحے ساکت ہو گئے تھے، دھڑکن تھم گئی تھی۔ چلتا پہر ٹھہر جائے تو محبت ہو جایا کرتی ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا ہو تو ہی جس کی موجودگی میں بھاگتے لمحے تھم جاتے ہیں، سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ اور محبت کسی روشنی کی طرح ہر زاویے سے گر کر چمک رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ٹھہرے لمحے بہت ہی زندگی دیا کرتے ہیں، انہیں روک لیا کریں۔ وہ دونوں بھی رک گئے تھے اور پھر اس نے دیکھا کہ ولی قدم قدم چلتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ اسے پلکیں جھپکنا مشکل ہوا۔ اونچا سا ولی اس کی طرف آ رہا تھا۔ امل بغیر کسی جنبش کے ساکت سی کھڑی رہی تھی۔ اسے لگا وہ ہلی تو سارے لمحے بہتی ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ رک گیا تھا۔ نسواری آنکھیں جو اب ہر دم بہت ہی سپاٹ رہنے لگی تھیں اس کے سامنے کسی جذبے کے سحر میں قید لگتی تھیں۔ کیا مجھے بتانا چاہیے؟ کیسی ہیں آپ؟ دھیمے لہجے کا استفسار، نرم نظروں کا ارتکاز۔ امل ٹوٹنے لگی تھی۔ ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، دیکھیں۔ ہر لفظ گویا ولی کے دل میں گھپ گیا تھا۔ کیوں کرتی ہیں ایسی باتیں آپ؟ اس نے جیسے تھک کر اس سے پوچھا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہوں میں؟ ایسی تکلیف دینے والی؟ اچھا صحیح، آپ یہ سب کریں تو جسٹیفائڈ، لیکن اگر میں ایسی باتیں کروں تو یہ درست نہیں ہے۔ زبردست قسم کی ججمنٹ ہے ویسے آپ کی ولی۔ میں نہیں کہہ رہا بی بی، میں یہ نہیں کہہ رہا بی بی، آپ جو بھی کہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، سمجھیں آپ؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے کہ میں مر چکی ہوں آپ کے لیے، پھر کیا چیز ہے جو آپ کو ایک بار پھر سے یہاں تک کھینچ لائی ہے؟ اس کی آواز پھٹنے لگی تھی مگر وہ روئی نہیں۔ ضبط سے شہد رنگ آنکھوں میں گلابی سا پانی چمکنے لگا تھا۔ ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ اس کے تیز لہجے کے برعکس اس کا لہجہ بہت ہی دھیما تھا۔ سن رہی ہوں، اس نے بے رخی سے کہہ کر چہرہ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ ولی اسے چند پل دیکھے گیا تھا۔ میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا امل بی بی، اپنی زندگی کی آخری سانس تک حفاظت کروں گا آپ کی۔ اسی لیے آپ بے فکر ہو کر اپنی نئی زندگی کو شروع کریں۔ کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ کسی غم، کسی تکلیف کو آنے نہیں دوں گا میں آپ تک۔ یہ وعدہ ہے ولی احمد کا آپ سے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا چہرہ اس کے جانب پھیرا تھا۔ لیکن مجھے آپ کی اس ساری جھوٹی سچی کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ولی۔ کیا آپ نے سنا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ نفرت کرو مجھ سے، میرے دیے گئے تحفے کو کچرے کے ڈبے میں پھینکتے، ایک پل کو رحم نہیں کھاتے آپ۔ لوگوں کو بے اتنائی کے ان عذابوں سے گزرتے ہیں کہ جن سے روح تک بلبلا کر اٹھے، مگر پھر آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ سے محبت ہو جاتی ہے؟ کیوں کرتے ہیں آپ ایسی باتیں کہ جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی دل آپ کی جانب ہمکنے لگتا ہے؟ سب آپ کو آپ کے اس ظلم پر معاف کر سکتے ہیں ولی، لیکن میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ خراش زدہ سی آواز میں تیزی سے بول کر وہ اب ہانپنے لگی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی اسے نفرت سے دیکھنے لگی تھی کہ جس نے اس سے حالت تک پہنچا دیا تھا۔ اگر میں معافی مانگوں کیا تب بھی آپ مجھے معاف نہیں کریں گی؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں معاف کروں گی میں آپ کو۔ میں ساری زندگی بھی آپ سے معافی مانگتے رہے تب بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ اسے لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ولی کی نسوانی آنکھوں میں تکلیف سوا ہونے لگی تھی۔ چلیں خیر، کوئی جہاں ساری دنیا معاف نہیں کر رہی ہے وہاں آپ بھی معاف نہ کریں۔ ویسے بھی قابل بھی ایسی کہ ہوں میں۔ آپ ٹھیک رہیں گی بالکل، آپ ٹھیک کریں گی بالکل، ایسے ہی کرنا چاہیے آپ کو۔ اسے دیکھتے دیکھتے وہ آہستہ سے پیچھے جانے لگا تھا۔ امل کی آنکھوں سے آنسو پھسلا، پھر وہ مڑ کر لمبے لمبے قدم بھرتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اگلے پل وہ پورچ سنسان پڑا تھا اور اس کی دھول اڑاتی گاڑی گاؤں کے کچے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ امل نے بے اختیاری کے ساتھ ہی رکی ہوئی کرسی تھامی تھی۔ اس کے قدموں سے جان لمحہ بلمحہ ختم ہونے لگی تھی۔ ماں جی، یہ بابا کہاں ہیں؟ صبح سے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے، ہاشم نے اس کے کمرے میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو نگار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، جاتے وقت کہہ کر گئے تھے کہ کسی دوست سے ملنے جا رہا ہوں شہر۔ تمہیں نہیں پتہ، بتا کر گئے ہیں؟
نہیں، مجھے سے تو کوئی بات نہیں کی ہے انہوں نے، خیر میں فون کرتا ہوں انہیں، پھر بتاتا ہوں۔ بابا، ولی کیا کرنے والا ہے؟ اصغر نے چائے کا کپ حسن کے سامنے رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ ولی سب کی چمڑیاں ادھیڑنے والا ہے اصغر۔ اس نے لوہے کے زنگ آلود دروازے کو دھکیل کر کھولا تو عجیب سی آواز کے ساتھ کھولتا چلا گیا تھا۔ اوپر سے گرتی روشنی نے نیچے تہہ خانے کو جاتے زینوں کو آدھا منور کر رکھا تھا، ایسے کہ شروع کی سیڑھیاں دکھائی دیتی تھیں اور باقی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ہاشم بہت خطرناک ہے بابا، ولی کو ٹھیک سے سمجھا دیا تھا نا آپ نے؟ اس کی پیشانی سوا ہونے لگی تھی۔ حسن نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے اصغر کہ مجھے ولی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ اصغر ان کی بات پر چند لمحوں کو خاموش سا ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ قدموں سے تاریکی میں ڈوبے زینوں عبور کیے اور پھر ایک طویل سی سحر زدہ سی راہداری میں آگے بڑھتا گیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں ولی جیسے کتنے ہی بچے ہوتے ہیں جو ناکردہ گناہوں کی سزائیں کاٹتے ہیں، انسان سے جانور بن جاتے ہیں۔ اس میں قصور ان بچوں کا نہیں ہوتا اصغر جو ناجائز طریقے سے پیدا ہوئے ہوں، بلکہ اس کے سارے کھیل میں ہماری پوری سوسائٹی قصوروار ہوتی ہے۔ ہم ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دینے کو اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ پھر چاہے کچھ بھی ہو، اپنے سے عزیز لوگوں کو جھوٹی ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے ہم ایسے چھوٹے معصوم بچوں کی بھڑکتی آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ طویل راہداری کی آخری سرے پر کوئی روشنی سی تھی جو جگمگا رہی تھی، عجیب مدھم سی روشنی۔ انہوں نے رک کر ایک پل کو اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بے داغ، پاک اور پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہم سے اس چیز کی ڈیمانڈنگ ہے کہ ہم پرفیکٹ بنیں، کیونکہ ہم پیدا ہی ایسے نہیں کیے گئے ہیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، دن بدن کی محنت سے خود کو سمیٹ کر ایک اچھے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، مگر ہم اس سانچے کے ہر شگاف کو نہیں بھر سکتے۔ اگر ہم اس غلط فہمی سے نکل آئیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی ولی اس شفاف معاشرے کا نشانہ نہ بنے۔ ان کے لہجے میں بے حد افسوس ذرا آیا تھا۔ اصغر نے گہرا سانس لیا۔ اس معاشرے کی بے حسی پر تو اسے بھی بہت سے اعتراض تھے، مگر کیا کیا جاتا؟ جو نہیں بدلنا چاہیے تھا وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ ولی نے یہ قدم اس کی جانب کو بنے چھوٹے سے تاریک کمرے کی جانب پھیر دیے تھے۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر مدھم روشنی میں سامنے بیٹھے جانور کے بال ایک لمحے کو چمکے تھے۔ اپنے مالک کو دیکھتے ہی کتا یک دم اٹھ کر خاموشی سے دم ہلانے لگا تھا۔ بھونک کر اس نے اس کو شاید خوش آمدید بھی کہا تھا۔ ولی قدم قدم چلتا ہوا اس تک آیا تھا، پھر جھک کر اس کا گلا پٹے سے آزاد کیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کتا اب اس کے چہرے پر پیار کر رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے بال سہلائے، پھر اس کا پٹا ہاتھ میں پکڑے اسے باہر لے آیا تھا۔ ایک جانب اسے باندھ کر اس نے آگے بڑھ کر درمیان میں جھولتے بلب کو روشن کیا تو ایک پل کو گردن جھکائے شخص نے بے اختیاری چہرہ اٹھایا تھا اور پھر تکلیف سے آنکھیں چندھیائی تھیں۔ ولی نے اس کے عین سامنے کرسی رکھی اور پھر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا۔ وہ اب آنکھوں پر پڑتی تیز روشنی کو بامشکل سہارا کر آگے والے کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس پر ولی کا چہرہ واضح ہوا، کسی نے سانس تک روک دی تھی۔ آج سب کچھ ویسا ہی تھا، بس ولی نے جگہیں بدل دی تھیں۔ کل جس جگہ پر ولی تھا آج اس جگہ پر حسین تھا۔ تو یہ کیا قدرت کا انتقام کا الٹا چکر شروع ہو چکا تھا؟ کیا اعمال واقعی پلٹ آتے ہیں؟ کیا اتنی جلدی پلٹ آتے ہیں؟ اس سے بھی جلدی پلٹ آتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو حسین کہ تم کبھی بھی کچھ نہیں بھولتے؟ اور ایک پل کو حسین کی نظر نے اس کے پیچھے بندے بھونکتے کتے کی جانب سفر کیا تو اس کی رگوں میں گردش کرتا سارا خون جم گیا تھا۔ تم بھول گئے حسین، لیکن میں نہیں بھولا، اور نہ ہی میں تمہیں وہ سب بھولنے دوں گا۔ اب تم بھی دیکھو گے کہ ولی کیا بن چکا ہے۔ اس نے اٹھ کر کتے کے پٹے سے آزاد کیا اور پھر حسین کو بے یقینی سے مرتا ہوا چھوڑ کر دروازہ بند کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سیاہ پڑتی سیاہ رات میں آج حسین کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا تھا۔ چلیے آگے کا ناول میں نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کروں گی۔ امید ہے آپ سبھی کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، بیکاز اس کی ویوز تو بہت ہی ڈاؤن جا رہے ہیں۔ جب تک اپنا دھیان رکھیے گا، ملتے ہیں اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔